अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जो रेकोजिशन जमा करवाई गई पंजाब असम्बली के अंदर, उसके कुछ घंटे बाद जो एक बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली और सियासी पंडित जो ये बात कर रहे थे, जिनकी ये बात 100% दुरुस्त साबित हुई कि इन दिनों में कोई बड़ा धमाका होने वाला है, कोई सियासी धमाका होने वाला है, वो सियासी धमाका हो गया और वो ये कि उस्मान बुज़दार साहब ने रिज़ाइन कर दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। अपने ओहदे से जो रेजिग्नेशन है वो वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने ट्वीट के ज़रिए बताया कि जी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने जियो के ऊपर जो स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी अदम एतमाद के हवाले से, उसके अंदर ये बात की थी कि पंजाब के अंदर जो अदम एतमाद है वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ लाई जा रही है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली राना मशहूद साहब ने ये रेकोजिशन जमा करवाई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो तो मौजूद नहीं थे, और जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के मोहम्मद इकबाल भट्टी साहब, उनके जाकर चैम्बर में जमा करवाई गई। तो उनके साथ मियां नसीर भी थे, एमपीए मियां नसीर साहब, रमज़ान सदीक भट्टी साहब भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब भी। तो इसके ऊपर आलमोस्ट जो है वो तकरीबन जो है वो 100 से ज़्यादा एमपीएस के दस्तखत थे और ये रेकोजिशन जमा करवाई गई। और कुछ घंटे बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, कुछ घंटे बाद जो आपने देखा कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा आया। ये इस्तीफ़ा बेसिकली इस तनाजुर में दिया गया कि परवेज़ इलाही साहब, जिनको अपोजिशन की जानिब से ये डिमांड की गई थी कि उनको पंजाब की वज़ारत आला दी जाएगी और वो बिल्कुल ऐसे दी जाएगी जिस तरह बिरयानी की प्लेट एक शख्स को हाथ में पकड़ा दी जाए, ना उसको बोटी डालनी पड़े, ना उसको चावल डालने पड़े, ना उसको मसाले डालने पड़े, और उसको पकी पकाई बिरयानी मिल जाए। बिल्कुल पकी पकाई देग जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि जो अपोजिशन उनको डिमांड कर रही है वो डिमांड उन्होंने अपोजिशन की नहीं मानी, बल्कि वो हुकूमत के दर पर जाकर हाजिरी देने चले गए और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली। मैंने आपको बताया था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की, वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की और परवेज़ खटक साहब की मुलाकात हुई मुस्लिम लीग काफ की सीनियर टॉप लीडरशिप से, उसमें मुस्लिम लीग काफ ने इस मौक़िफ़ को उठाया, इस मौक़िफ़ को रेज़ किया कि हमें पंजाब की वज़ारत आला चाहिए, और जब हमें पंजाब की वज़ारत आला मिल जाएगी तो उसके बाद हम हुकूमत का साथ देंगे। लें जी, वो जो वज़ारत आला है उसकी डिमांड की ये परवेज़ इलाही साहब ने, और उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो चले गए। इस्लामाबाद रवानगी हुई उनकी और वज़ीर आज़म साहब से मिले। उस मुलाकात के अंदर, क्योंकि उस टाइम तो मैं कुछ खबरें सुन रहा था और उसके बाद मुझे पता चला कि उस्मान बुज़दार साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया, अपने ओहदे से रिज़ाइन देने का ऐलान कर दिया। और उस्मान बुज़दार साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था इन दिनों में, बल्कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे कि जी वो मैं किसी भी तरह जो है वो पंजाब के अंदर एक असम्बली तोड़ दूंगा और असम्बली टूट जाएगी और उसके बाद कोई जो है वो अदम एतमाद नहीं आएगी, बल्कि पंजाब असम्बली टूट जाएगी। तो वो बहुत से लोग जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने के इंटरेस्ट में नहीं है, और उनका इंटरेस्ट इस लिहाज से डेवलप नहीं हो सका कि वो परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला पंजाब देख सकें। अब जब इमरान खान साहब ने ये कह सकते हैं ये फैसला किया कि जी मैं पंजाब असम्बली तोड़ दूंगा, तो उसके बाद काफ लीग के पास चल के आया, मुस्लिम लीग काफ के पास चल के आया हुकूमत का वफ्द, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज़ खटक थे, और उसके अंदर जो है वो दीगर लोग भी मौजूद थे हुकूमत के। तो उन्होंने उनके सामने रिक्वेस्ट की, परवेज़ इलाही साहब के सामने, कि खुदा का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हमें ना छोड़ें, हम इस मुश्किल वक्त में जो है तनहा रह जाएंगे, हमारे पास वोट नहीं रहेगा। तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने सारी डिमांड्स जो सामने रखी, उसमें सबसे पहली डिमांड तो उन्होंने ये रखी कि भाई मुझे चीफ मिनिस्टरशिप मिले पंजाब की। इस हवाले से जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और वो इसलिए रिज़ाइन उन्होंने किया है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी अब देनी पड़नी थी। ज़ाहिर सी बात, अब जो रेकोजिशन जमा हो गई, मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ा सियासी कार्ड खेला, और वो जो रेकोजिशन जमा हुई
اس ریکوزیشن کے بعد تو عمران خان صاحب تو اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے، عثمان بزدار صاحب تو اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ریکوزیشن جمع ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسمبلی تعلیم نہیں کر سکتا، خواہ وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ۔ تو عمران خان صاحب کے پاس یہ جو اختیار تھا کہ وہ اسمبلی کو توڑ دیں گے، یہ تو بالکل بے معنی ہو چکا، اور عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو ریکوزیشن جمع ہوئی مسلم لیگ نون کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا، اور پرویز الہی صاحب کو حکومت نے اپنی طرف سے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر دیا کہ جی وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور وہ میں آپ کو آگے جا کر بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کس طرح مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور ان کے وزارت اعلیٰ کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے چکنا چور ہونے جا رہے ہیں یہ بھی بتانے جا رہا ہوں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور آج میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ آج آپ سے ڈسکس کروں گا اس ولاگ کے اندر۔ اچھا، عمران خان صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی جو ملاقات ہوئی نا، اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بڑے خوشگوار انداز میں ملاقات کی، اور ان کو بتایا کہ جی ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ اتحادی ہو کر ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جن کے بارے میں ابھی تک شیخ رشید صاحب نے یہ باتیں کی ہیں کہ یہ 5 سیٹوں والے وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی وہ جو ان بن رہی مونس الہی صاحب کے ساتھ، وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی صاحب جو پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو پرویز الہی صاحب تو ماضی میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جی ہماری تو کاف لیگ کی کوئی وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ ہم کاف لیگ والے جو ہیں وہ اس رولے میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کیوں پھنس چکے ہیں؟ وہ اس لیے پھنس چکے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے رہنما وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ صاحب، جن کا مسلم لیگ کاف سے ہی تعلق ہے، انہوں نے پرویز الہی صاحب کو یہ بات ان کے منہ پر ٹھوک کر دی ہے کہ بھائی آپ جو مرضی کریں، میرا مطالبہ یہ ہے، میرا جو آخری اٹل فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا، نہ ہی میں اس حکومت کو سپورٹ کروں گا، بلکہ میں عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ دوں گا۔ ان کا ایک ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیج آ رہا تھا جس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک ریزگنیشن لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے بطور فیڈرل منسٹر اپنا جو ریزگنیشن ہے وہ پیش کر دیا وزیر اعظم صاحب کو۔ بطور وفاقی وزیر ہاؤسنگ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کو ارسال کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب اب اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن پرویز الہی صاحب پھنس چکے ہیں، اور پرویز الہی صاحب اس لیے پھنس چکے ہیں کیونکہ ان کی اپنی جماعت میں بغاوت ہو چکی ہے، اور وہ بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں، بہت دیانتدار، بہت نفیس، بہت جو ہے وہ زیرک سیاستدان ہے، بہت اچھے، بہت باوقار سیاستدان ہیں، تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے پرویز الہی صاحب کو اس بات سے منع کرنے کے لیے کہ حکومت کی وزارت اعلیٰ ہم نے نہ تو چاٹنی ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور وہ اس بات پر اب شدید خفا ہو چکی ہیں پرویز الہی صاحب کے اس موقف کے بعد کہ جو پرویز الہی صاحب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ حکومت سے وزارت اعلیٰ کی آفر کو قبول کریں گے اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر 160 ایم پی ایس کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ وہ اس لیے بن چکی ہے کہ اس ٹائم جو عثمان بزدار صاحب کا ریزگنیشن ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہوگی۔ جب ووٹنگ ہوگی پرویز الہی صاحب کے، جب نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ ہوگی پنجاب اسمبلی میں، تو پرویز الہی صاحب کو بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے۔ اگر ان کو گورنمنٹ نامینیٹ کر رہی ہے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ عمران خان صاحب وہ 7 سیٹوں والے شخص کو پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، جس شخص کو اس کی اپنی جماعت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا، چودھری سالک حسین صاحب کا، اس کے بعد طارق بشیر چیمہ صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ پرویز الہی صاحب حکومت کی ڈیمانڈز نہ مانے۔ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ جی آپ ہم سے وزارت اعلیٰ لے لیں، اس کے اوپر شدید قسم کے تحفظات پائے جاتے ہیں مسلم لیگ کاف کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ میں، اور کاف لیگ کے اندر جو ہے وہ 2 دھڑے آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک طرف مسلم لیگ کاف جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک طرف پرویز الہی صاحب کی قیادت میں تقسیم ہو چکی ہے، اور پرویز الہی صاحب کے اس مطالبے کے اوپر
چودھری شجاعت حسین صاحب شدید قسم کی جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر چکی ہیں اور وہ شدید خفا ہو چکی ہیں اس مطالبے سے کہ پرویز الہی صاحب حکومت سے وزارت اعلیٰ لینا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اب پھنس جو اصل چکے ہیں وہ پرویز الہی صاحب پھنس چکے ہیں۔ اب آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو وہ اس لیے پھنس چکی ہیں کیونکہ اپوزیشن نے جو ان کو کہتے ہیں نا کہ بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑا دی جائے کسی کو، اس کو چاول نہ ڈالنے پڑیں، گوشت جو ہے وہ بوٹیاں نہ ڈالنے پڑیں، تو پرویز الہی صاحب کو جو ہے نا وہ بنی بنائی دیگ جو ہے وہ آرڈر پر تیار کر کے دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کی آفر قبول نہیں کی، اور وہ آفر محدود مدت کے لیے نہیں تھی، وہ لامحدود تھی، وہ ان لمیٹڈ تھی۔ اب پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے حکومت کی وہ آفر کو قبول کر لیا جو لمیٹڈ ہے، جو محدود ہے۔ وہ اس لیے محدود ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب کو کسی بھی وقت حکومت کوئی بھی سرپرائز دے سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حکومت کہہ دے کہ جی ہمیں آپ قبول نہیں ہے، یا آپ جو ہے وہ کوئی اچھی سیاست نہیں کر رہے، آپ سے ہماری پارٹی کے رہنما مطمئن نہیں ہیں، تو پرویز الہی صاحب فارغ ہو جائیں گے، ڈیفینیٹلی فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب نے وزارت اعلیٰ لے لی، وہ پھنس چکی ہیں۔ اپوزیشن نے جو ان کو بریانی کی پلیٹ رکھ کے دی تھی ہاتھ میں، وہ انہوں نے قبول نہیں کی۔ زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، پوری اپوزیشن جو ہے وہ ان کو اس بات پر قائل کر رہی تھی کہ بھائی آپ اپنا فیوچر کا سوچیں، فیوچر میں بھی تو آپ نے گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے نا۔ لیکن اب شاید پرویز الہی صاحب اس قابل نہیں رہے کہ اب وہ کوئی بھی حکومت میں بیٹھیں یا مزید جو ہے وہ آنے والی حکومتوں کا حصہ بنیں، کیونکہ اب ان کو زرداری صاحب بھی بہت سوچ سمجھ کر بٹھائیں گے، نواز شریف صاحب بھی بہت سوچ سمجھ کر بٹھائیں گے، اور اب ان سے فضل الرحمان صاحب بھی بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ میں لائیں گے کہ وہ پرویز الہی جو کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترا، جس کی کوئی زبان نہیں ہے، جس شخص نے کسی کی زبان کی لاج نہیں رکھی، اور اس کے بارے میں خود وسیم اختر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم اختر صاحب جب شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے آ کر شاہ زیب صاحب کے سوال کے اوپر جواب دیا۔ جب شاہ زیب نے سوال کیا کہ جی وہ تو آخری فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو اتحادی ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور ایک ہی فیصلہ ہوگا، تو وسیم اختر صاحب بولے، متحدہ قومی موومنٹ کے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما وسیم اختر صاحب بولے کہ جب پرویز الہی صاحب نے ہماری زبان کی لاج ہی نہیں رکھی تو ہم کیا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ باپ نے اپنا فیصلہ کیا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، خود مختار ہے، لیکن پرویز الہی صاحب نے تو آپ اتحادیوں کو بتائے بغیر فیصلہ کر دیا۔ ان کے فیصلے کی تو خود ان کی جماعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تک کہ پرویز الہی صاحب اس حد تک، میں وہ ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتا، سوری ٹو سے، پرویز الہی صاحب کی کریڈیبلٹی اس حد تک گر چکی ہے کہ اب ان کے اوپر ان کی جماعت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب اب وہ جو ڈگڈگی کا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور میں آپ کو پہلے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جس دن ووٹنگ ہوگی نئے قائد ایوان کے لیے، اس دن پرویز الہی صاحب کو بھی بہت ہیوی قسم کا سرپرائز ملے گا، بلکہ آپ دیکھیں گے جو بزدار صاحب کا استعفیٰ آیا اس سے 2 وولٹ جو ہے وہ زیادہ کا سرپرائز ملے گا، اور پرویز الہی صاحب کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن تو کر دیا، بطور وفاقی وزیر ریزائن کر دیا، اور اب وہ اس مطالبے پر ڈٹ چکے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 100% نہیں بلکہ 1000% چانس ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جائیں گے۔ اچھا، وہ کیوں عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی جو اسپیسیفک ریزن ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ شروع دن سے گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں، اس سے تنگ ہے، اور جب تک وہ اس کابینہ کا حصہ رہے ہیں شروع سے اب تک، جب سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ برسر اقتدار رہی ہے، تب سے لے کر اب تک وہ گورنمنٹ کو اس بات پر بڑا سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اتحادیوں کو ساتھ لے کر جایا جائے، کسی بھی طرح جو ہے وہ ارکان اسمبلی کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو عمران خان صاحب نے وہ جو رکھے ہوئے ہیں، وہ کچھ ہیوی ویٹ قسم کے سیاستدان جو اپنے مشیران رکھے ہوئے ہیں، جس میں شہباز گل جیسے لوگ ہیں، اس کے بعد جو میں خیر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تو جب وہ اس قسم کی زبان درازی کریں گے، جب وہ گھٹیا زبان استعمال کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، تو پھر طارق بشیر چیمہ صاحب نے صحیح کہا کہ یار اگر ہمیں اپنی رسپیکٹ نہیں کروانی آتی تو پھر ہم کسی کی کیا رسپیکٹ کریں گے؟ جب کوئی ہم پر آ کے تہمت لگائے گا، گالیاں بکے گا، بدتمیزی کرے گا، غلیظ زبان استعمال کرے گا، تو یار ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ پرویز الہی صاحب کو تو خیر
چودھری شجاعت حسین صاحب کی وہ جو دعائیں لگی ہوئی ہیں اس کی بدولت پرویز الہی صاحب سیاست کر رہے ہیں، ورنہ پرویز الہی صاحب شاید ابھی تک جو سیاست کر رہے ہیں ان کا شاید نام تا حیات اس پاکستان کی سیاست سے ختم ہو چکا ہوتا۔ جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں اور جس قسم کے وہ اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے تو آج یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ طارق بشیر چیمہ جیسا شخص بول رہا ہے، جو بڑا سینئر سیاستدان ہے، جو بڑا سینئر پالیٹیشین ہے، جو بڑا دھڑلے والا سیاستدان ہے، اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ اتحاد میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور گالیاں بار بار وہی زبان، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھ کر پھر سے الحاق کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے الحاق سے باہر ہوں، میں عدم اعتماد کے اندر اپوزیشن کو ووٹ دوں گا، اور اس کا 1000% امکان ہے کہ میں اپوزیشن کے حق میں ووٹ دوں گا اور عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دوں گا۔ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ باپ نے بلوچستان عوامی پارٹی، باپ، میں دوسرے باپ کی بات نہیں کر رہا، باپ تو ظاہری سی بات ہے، ہر بندے کا باپ ہوتا ہے، ہمارے بھی سر پر باپ کا سایہ ہے، ہر کسی کے سر پر باپ کا سایہ ہوگا، تو جو باپ ہے اس کے بھی سر پر ایک باپ کا سایہ تھا، کسی وقت میں تھا وہ، خیر ایک باپ جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی بلوچستان عوامی پارٹی۔ اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس باپ کی بات کر رہا ہوں، یہ جو باپ ہے وہ اس کے اوپر ایک باپ کا سایہ ہوا کرتا تھا، 2018 کی بات ہے، جب صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بنے، کیسے بنے سب کو پتہ ہے، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف حکومت کی اتحادی جماعت، وفاق کے اندر، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جو اتحادی جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور خالد مکسی کی سربراہی میں جو بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ارکان قومی اسمبلی ہیں، زبیدہ جلال صاحبہ کو نکال کے جو 4 ارکان قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کے حق میں تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد والے دن وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے۔ لو جی 4 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اسلم بہتانی صاحب ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں، آزاد رکن قومی اسمبلی ہیں بلوچستان سے، ان کی زرداری صاحب سے ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، زرداری صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، تو انہوں نے مکمل یقین کا، حمایت کا جو ہے وہ یقین دلا دیا ہے، مکمل طور پر وہ انہوں نے کہا کہ جی میری طرف سے پوری حمایت ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ زین بگٹی صاحب بھی نکل گئے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی نکل گئی، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ جو بہت جلدی کچھ فیصلے کرنے والی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کا فیصلہ بہت جو ہے وہ امپارٹنٹ ہوگا اس حوالے سے کہ اس وقت جو ہے وہ 169 اپوزیشن کے حق میں ہے ووٹ، اور 170 آئی تھنک جو ہے 172 حکومت کے حق میں ہے، تو یہ 341 کا فگر بنتا ہے۔ قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ 342 ہیں، یہ 341 بنتی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ایک جو رکن قومی اسمبلی ہیں خیال زمان صاحب، ان کی وفات کے بعد ایک نشست جو ہے وہ قومی اسمبلی میں خالی ہے، اور وہ جو دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں جام عبد الکریم صاحب، ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے، وہ آ کر ووٹ کاسٹ کریں گے، دبئی سے وہ آ رہے ہیں پاکستان، اور وہ آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی بج جائے گی، ایک اور اپوزیشن کے ووٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے جی علی وزیر صاحب کی، تو علی وزیر صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے۔ جب ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوں گے اس کے بعد وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ایک بڑی امپارٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو حکومت کی الائنس ہے وفاق کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، اس نے اب یہ پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے الحاق سے علیحدہ ہو چکی ہیں۔ خالد مکسی کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی اس لیے بج چکی ہے کیونکہ باسط سلطان بخاری، راجہ ریاض، اس کے بعد ریاض محمود مزاری، اس کے بعد اس قسم کے جتنے بھی 14 سے 15 باغی ارکان، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے ضمیر کے مطابق اپوزیشن کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، تحریک عدم اعتماد والے دن وہ ووٹ عمران خان صاحب کے خلاف جائے گا۔ بڑی امپورٹنٹ بات کر دی انہوں نے۔ اور دوسری جو لاسٹ بات کرنے جا رہا ہوں، عمران خان صاحب تو پھنس چکے ہیں، یہ میں نے بار بار نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہنا کیونکہ عمران خان صاحب جو اپنی ضد ہٹ درمی کے اوپر اور انا پرستی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ایک دن وہ خود ریزائن کریں گے، عدم اعتماد کی شاید نوبت نہیں آئے گی۔ اب جو میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ قانونی نقطہ آپ کے سامنے اٹھانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے
اگر عدالت عظمیٰ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ منحرف ارکان جو ہیں وہ آرٹیکل 62 کے مطابق، آرٹیکل جو 62A جو اس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت نے ایک صدارتی ریفرنس دائر کی ہے، اگر اس کی روشنی میں حکومت کے منحرف باغی ارکان جو ہیں وہ ووٹ دینے کے بعد یا ووٹ دینے سے پہلے، کیونکہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دیتی ہے کہ حکومت کے منحرف باغی ارکان ووٹ سے پہلے تاحیات نااہل ہو جائیں گے یا ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے بھی پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑا پتہ کھیلا، اور وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی وومن کی ریزرو سیٹس کے اوپر جو ایم این ایز ہیں، جو قومی اسمبلی کے اندر خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر جو خواتین رکن قومی اسمبلی ہیں، ان میں سے کچھ خواتین کو نکال کر ان کے ووٹ ڈلوائے جائیں گے، اپوزیشن کے حق میں ڈلوائے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو اراکین قومی اسمبلی ہوں گی، خواتین اراکین قومی اسمبلی، وہ اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی بطور کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے لا سکتی ہیں۔ یہ اپوزیشن ایک بہت بڑا پتہ کھیلا ہے، بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں۔ لیکن خیر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ویسے ایسا فیصلہ آئے گا تو نہیں، یہ تو میں ویسے ہی ایک assumptions کے طور پر بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت نے جو سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس فائل کی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی بھی طرح منحرف باغی ارکان کو آرٹیکل 62 کے مطابق روکا جائے۔ آرٹیکل جو اس وقت جو آرٹیکل کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے، اس میں حکومت کا بنیادی جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح اس کے منحرف باغی ارکان کو روکا جائے، لیکن وہ نہیں روکا جا سکتا کیونکہ اس کے اوپر عدالت کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور وہ عدالت کہہ چکی ہے کہ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالے گا تو اس کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ووٹ ڈالنا اس کا ایک آئینی رائٹ ہے، اس کا ایک قانونی رائٹ ہے جو اس کو آئین میں دے دیا گیا ہے۔ اور لے جی پاجی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بھجوا رہی ہے پارلیمنٹ کے پاس۔ عمران خان صاحب جو ڈگ ڈگی کا کھیل بجا رہے ہیں، ایک طرف انہوں نے بزدار کو ہٹا کر جو ٹرمپ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب اگر کاف لیگ اپوزیشن کی حمایت میں نہیں بھی آتی تو دوسری جانب جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ حکومت کے پلڑے سے نکل کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئی ہے، اور اپوزیشن کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 90 سے 95% ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ارکان ایم کیو ایم بھی نہیں آتی تو اس کے بعد حکومت کے جو منحرف باغی ارکان ہیں 14 سے 15، بلکہ ابھی تو میں 14 سے 15 اس لیے کہہ رہا ہوں جو ابھی منظر عام پر آئے ہیں، یہ فگر آپ کو دیکھیے گا یہ 45 سے 50 تک جاتا نظر آئے گا، اور حکومت نہیں بچے گی۔ اس لیے نہیں بچے گی کہ اگر عثمان بزدار صاحب نہیں بچے تو ڈیفینیٹلی عثمان بزدار صاحب کے بعد عمران خان صاحب کا بھی جانا کنفرم ہے، ان کی رخصتی کنفرم ہے۔ وہ عدم اعتماد کے ذریعے مجھے جاتے نظر نہیں آ رہے، وہ ریزائن ہی کریں گے کیونکہ ریزائن ان کے پاس ایک لاسٹ آپشن ہوگا۔ اگر وہ عدم اعتماد کے ذریعے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی انسلٹ ہے ان کے لیے بھی، ان کی جماعت کے لیے بھی، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں اس ڈوبتی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں جس کشتی کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو جو وزارت اعلیٰ کا خواب دکھایا گیا ہے یہ چکنا چور ہو جائے گا۔ جس دن ووٹنگ ہوگی پرویز الہی صاحب کو بھی سرپرائز ملے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔